love the feeling. With my head again, you had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?
baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? In my head again, you had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?
جنرل صاحب کو جناب تشریف لائیں اور نعت رسول اللہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام سرحانہ مصطفیٰ ملک جہانگیر مصطفی صاحب، آپ آئے ہماری خوشیوں کو دوبارہ دیا۔ اپنے موبائل کو یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب جیسا کہ آج کی اس پروقار تقریب کے حوالے سے ہر بندہ اپنے ذہن میں
ایک سوچ لے کر آیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج کا اس مہمان خصوصی سمجھتے ہیں. ہر مہمان انتہائی قابل احترام ہے. ہر سوسائٹی میں، ہر پروگرام کی مینجمنٹ میں، ہر تقریب کے لیے کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی سرگرم ہوتے ہیں، جنہوں نے سوسائٹیوں کو، تنظیموں کو بنانا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر آگاہی دینی ہوتی ہے. اب ایک علاقے میں 1000 بندہ ہے، ضروری نہیں کہ وہ 1000 بندہ اتنا ایکٹیو ہوگا کہ وہ اپنے مسائل کو دوسروں تک اجاگر کرے گا. اس کے لیے ہر سوسائٹی میں چیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ اپنی سوسائٹی کے ممبران کے ساتھ کوارڈینیشن رکھتے ہیں، پھر ان مسائل کے ادراک کے لیے اپنے اقدام کرتے ہیں. تو میرے آج اس پروگرام میں بھی بڑا خوبصورت نام ہے میرے پاس جو آج ہمارے پاس آئے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، پہلی سیٹ سے لے کر آخری سیٹ تک جتنے مہمان آئے ہیں سب ہماری سر آنکھوں پہ، سب ہمارے منتظمین کی آنکھوں کا، سروں کا تاج ہیں، سب قابل احترام ہیں. تو میں بالخصوص کرنل سعید صاحب جو ڈپٹی اسٹیشن کمانڈر کے فرائض سارے انجام دیتے رہے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میں میجر حفیظ صاحب، جناب شوکت چہل صاحب، جناب پرویز سندھو صاحب، صدر ڈیلر ایسوسی ایشن، جناب چودھری افضل چتر صاحب، جناب چودھری کاشف حفیظ صاحب جو سابقہ وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ گوجرانوالہ رہ چکے ہیں، جناب چودھری کاشف حفیظ صاحب ممبر کنٹونمنٹ بورڈ گوجرانوالہ، جناب امجد گمن صاحب، جناب جاوید چیئرمین صاحب، جناب افضال چیمہ صاحب ایکسین ہیں. ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جناب ڈاکٹر سفتر صاحب، ڈپٹی سیکرٹری پنجاب گورنمنٹ، کالے خان صاحب، جناب مرزا عتیق جلال صاحب، جناب صاحبزادہ فیض رسول صاحب، جناب چودھری شہباز مہر صاحب، جناب امجد گجر صاحب، جناب ندیم ماگر صاحب، جناب محمد سعید بٹ صاحب، جناب چودھری اصغر برائے صاحب، جناب سیٹھ اشرف صاحب، شہادت علی اوان صاحب، جناب محمد ہارون انصاری صاحب سابقہ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ گوجرانوالہ، جناب چودھری ندیم اکرم صاحب سابقہ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ گوجرانوالہ، جناب چودھری غلام محی الدین صاحب ممبر کنٹونمنٹ بورڈ گوجرانوالہ، جناب چودھری کریم بھنڈر صاحب، جناب چودھری فیاض چیمہ صاحب، یحییٰ خان صاحب، جناب شیخ وقاص شکور ایڈوکیٹ صاحب، جناب چودھری شفقت چیمہ صاحب، جتنے بھی ان کے علاوہ جو میرے ساتھ میرے پاس نام نہیں ہیں یا جن کا میں نام نہیں لے سکا، میں منتظمین کی طرف سے تمام کو دن کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اب ہم پروگرام کی مختصر کریں گے کیونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے منتظمین کا خیال ہے کہ لوگوں کے وقت کا بھی خرچ نہ ہو، اس لیے تمام احباب کے اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام انتہائی مختصر کیا جائے گا. تو سب سے پہلے آج کے جو اس پنڈال سے جانے کے اغراض و مقاصد ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے مختصر وقت کے لیے میں جناب طاہر فاروق چیمہ صاحب سابقہ ڈی ایس پی جو آج ہمارے اس پروگرام کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں، جناب طاہر فاروق چیمہ صاحب تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کے اغراض و مقاصد بیان فرمائیں. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم. آج
جتنے مہمان آئے ہیں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے اغراض و مقاصد ڈی سی کالونی کا آنے والا الیکشن ہے۔ کافی عرصے سے یہاں الیکشن ہو رہے ہیں، کبھی کوئی صدر آتا ہے، کبھی کوئی سیکرٹری آتا ہے، اور ڈی سی کالونی کو بہتری کے لیے سہانے خواب دکھاتے ہیں، مگر آج تک جو ڈی سی کالونی میں ہونا چاہیے تھا وہ بالکل نہیں ہوا۔ ہم تمام جو موظفین ہیں مل بیٹھ کر ہم نے تمام موظفین کو، ڈی سی کالونی کے موظفین کو اکٹھا کیا ہے تاکہ یہاں اس الیکشن میں وہ اچھے لوگ آگے لائیں، اچھی رجیم آگے لائیں، تاکہ ڈی سی کالونی کا فائدہ ہو، ڈی سی کالونی کی سڑکیں ٹھیک ہوں، ڈی سی کالونی میں بندر بانٹ نہ ہو۔ اس سلسلے میں تمام لوگوں نے یہاں ہمارے زاہد نیازی صاحب ایک پڑھا لکھا نوجوان اور بہت ہی اچھا انسان جس کو الیکشن کے لیے منتخب کیا ہے، تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ اس اچھے انسان کو پرکھو، دیکھو، اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ یہ واحد نوجوان ہوگا جو کرپشن سے پاک ترجیح میں ہوگا۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں جن کے یہاں پلاٹ ہیں، کوٹھیاں ہیں، ان کو اس سلسلے میں کنونس کریں کہ اچھے لوگوں کو ووٹ دیں اور اچھی رجیم قائم ہو تاکہ ڈی سی کالونی ترقی کرے۔ السلام علیکم۔ جب سوسائٹی کے مفاد کی بات کریں گے تو یقیناً سابقہ ادوار بھی یاد آئیں گے۔ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ کسی پہ کوئی الزام تراشی نہیں کرنی، کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالنا، جس نے کیا سو وہ اس کا اجر پائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جب کوئی منصب دیا جاتا ہے تو اس کی باز پرسی ہوگی، پوچھا جائے گا اے بندے تو اس سوسائٹی کا صدر تھا تو بطور صدارت کیا تم نے فرائض منصبی ٹھیک انداز سے ایمانداری کے ساتھ نبھائے ہیں؟ آیا تو سیکرٹری جنرل تھا تو تیرے پہ ذمہ داریاں عائد تھیں، کیا تم نے ان ذمہ داریوں سے نبل ازما ہونے کے لیے اپنی پوری توجہ کی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں قرآن میں واضح فرمایا گیا ہے کہ پوچھا جائے گا۔ لہذا میں چیمہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اپنی آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے آج آپ کے پاس وقت ہے، ٹھیک فیصلہ کرنے، پڑھی لکھی قابل ایماندار رجیم کو بنایا جائے، اگر ان کو آگے لایا جائے تو یقیناً یہ سوسائٹی کے رہائشیوں کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا۔ اب میں کرنل سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور مختصر وقت کے لیے اپنے ان مہمانوں کو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب کرنل سعید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریفر چیمہ صاحب، معزز آنریبل ممبران ڈی سی کالونی، السلام علیکم۔ ہم سب جب سے ممبر بنے ہیں ڈی سی کالونی کے، یہاں پہ ہم کرپشن کی داستانیں سنتے آ رہے ہیں۔ پہلے خان سلطان صاحب ایک ون مین شو، ان کی ڈکٹیٹرشپ کی داستانیں تھیں، پھر ہم سب نے مل کے ایک جنگ لڑی اور الیکشن کروائے، اس کے بعد 2 رجیم چینج ہوئی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ جو کرپشن کی داستانیں ہیں اور جو کیسز جو ہیں کوآپریٹو کے پاس وہ بڑھتے گئے، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس ڈی سی کالونی کو اجڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں۔ ہم ڈیلی شام کو بیٹھ کے اس
موضوع پر بات کرتے رہے ہیں اور یہ سوچتے رہے ہیں کہ اس کا کیا میکانزم ہونا چاہیے. کیا ہم کوئی اپنا پورا ایک گروپ کریٹ کریں؟ گروپ کریٹ کرنے میں بھی آپ سب جانتے ہیں جب ایک گروپ کھڑا ہوتا ہے تو سب لوگ ممبر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک نیا کوئی اپنی باری لینے والا یہ گروپ ہے. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی ایک ایسا میکانزم، کوئی ایسا نیا عمل تیار کیا جائے کہ کم سے کم کرپشن کو روکا جا سکے. تو ہمارے خیال میں کرپشن کو روکنے یا کرپشن کرنے والے ڈی سی کالونی کے اندر دو جو سیٹیں ہیں وہ ہوتی ہیں. ایک تو پریزیڈنٹ ہے اور دوسرا سیکرٹری کی سیٹ ہوتی ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک سیٹ ہم جو ہے لے لیں تو کرپشن کو روکا جا سکتا ہے. زاہد نیازی صاحب جو کہ اچھے فیملی سے تعلق ہے، جن کے فیملی میں بہت سے لوگ اعلیٰ عہدوں پہ فوج میں بھی اور بیوروکریسی میں بھی ہیں، اور کینٹ بول کے ساتھ بہت نہیں ہیں، ابھی بھی آدھے سے زیادہ ممبر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. کاشف عبید صاحب ہیں، شہباز مہر صاحب ہیں اور بھی ممبران بیٹھے ہیں. تو آنریبل ممبر ہیں. میں اس بات پہ جب یہ ڈسکشن ہوئی تو میں ایگری کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم بالکل ان سے انڈرٹیکنگ دیں گے. ایک تو حلف ہوتا ہے، حلف کے ساتھ حلف تو ہم سب مسلمان دیتے ہیں، لیکن انڈرٹیکنگ ہوگی کہ اگر ان کے دور میں کرپشن ہوئی یا کی ہم سب لیں گے. تو پھر ہم حلف کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یہ انڈرٹیکنگ ہوگی کہ ان کو ہم خود پھر وہاں سے جو ان کا آفس ہے وہاں سے ہم خود نکالیں گے. یا تو سخت الفاظ یہ ہیں کہ کرپشن والے بندے کو باہر پھینکنا چاہیے. پہلے بھی میں اسی چیز آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا رہا ہوں جب بھی بات ہوئی ہے کہ ہم جب کرپشن روکنے کا وقت آتا ہے تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں ایک چھوٹی سی کام پہ اتنے زیادہ لوگ جو جمع ہو گئے ہیں. آئی نو کہ آپ کا کنسرنز ہے اس چیز کے اندر، اور یہی لوگ ہم اگر اسی کام کے اوپر جمع ہو جائے ان کے آفس کے سامنے تو کسی کی ضرورت بھی کرپشن کرنے کی نہیں ہے. تو بالکل آپ سے یہی مشورہ کرنا تھا اور آپ کو یہی بتانا تھا کہ یہ ایک اچھے خاندان سے ہیں اور ایک یہ والی سیٹ اگر ہم لوگ لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بندہ وہاں پہ کسی کو نہ کرپشن کرنے دے گا نہ ہوگا. اور بالکل آپ لوگ بھی ان سے انٹر لیں، ان کو پرکھیں زیادہ نیازی صاحب کو اور پھر سوچ سمجھ کے ان کو ووٹ دیں. بہت شکریہ. جیسا کہ کرنل صاحب نے زاہد نیازی صاحب کے بارے میں جو ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس بارے میں کچھ اپنی آراء دی ہیں، کیونکہ میرے بھی بڑے اچھے دوست ہیں. زاہد نیازی صاحب شریف النفس ہیں اور انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگوں کے مسائل پہ ڈسکس کرتے ہیں. صرف گفت و شنید نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے مسائل کی حل کے لیے ان کا جو دل ہے وہ تڑپتا ہے. اس چیز کو میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو اکثر اوقات وہ لوگوں کے مسائل، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے وہ بات کرتے رہتے ہیں کہ یار ایسے کام اگر اس طرح ہو جائے تو یہ ہمارا علاقہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا، ہم اس کی بہتری کے لیے اپنا تھوڑا سا وقت بھی نکال لیں. تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنا وہ حق ادا کر رہے ہیں. کون سا حق؟ جو حق کے بندگی ہے. انسان کو رب نے کائنات میں بھیجا ہے، اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اس پہ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہیں. ذمہ داری کیا ہے کہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو. ذمہ داری کیا ہے کہ دوسروں کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے اپنے جان تک لگا دو. زاہد نیازی صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ابیلٹی رکھی ہوئی ہے کہ وہ اوروں کے کام آنا جانتے ہیں. اب میں سابق پریزیڈنٹ کینٹونمنٹ بورڈ گوجرانوالہ جناب نواز حفیظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت کے لیے دائش میں تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ان کے آنے سے پہلے ہمارے آج کے اس پنڈال میں انتہائی خوبصورت چہرہ جناب چودھری عدنان بلگن صاحب، جناب عرفان حیدری صاحب، جناب سید ولید شاہ صاحب، سابق یوتھ چیئرمین چودھری عبدالقدیر کمبو صاحب الخیر ماربل والے، جناب چودھری شمائل طور صاحب، چودھری شبیر کمبر صاحب، چودھری عمر نواز سندھو صاحب،
چودھری حافظ بلال صاحب آپ تشریف لائے. ہم آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جناب چودھری نواز حفیظ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے یہاں بیٹھے ہوئے تمام ہی میرے دوست بزرگ بھائی اور نہایت ہی معزز شخصیات، السلام علیکم. آج کی یہ تقریب ڈی سی کالونی کے الیکشن کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے اور اس کے میزبان اور اس کے جو دلہا ہے وہ میرے خیال میں زاہد نیازی صاحب ہیں. ایسے نوجوان جو اپنے اندر کرج رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں خدمت کا، جذبہ خدمت سے بھرپور ہیں، ان کو ضرور الیکشن لڑنے چاہیے، چاہے وہ ڈی سی کالونی کی سوسائٹی کا ہو یا باقی ایم ایل اے ایم پی ایس کے ہو. کیونکہ جو اچھے نوجوان ہیں وہ اگر پارٹیسپیٹ کریں گے تو جس طرح جنرل سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کرپشن کا سمندر جو بہہ رہا ہے اس کے آگے تب بھی بند بات سکے. اگر آپ لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں اور اچھے لوگوں کو سلیکٹ نہیں کرتے تو پھر اسی طرح ہوگا کہ ہر 3 سال کے بعد یہاں پہ تقریریں کرتے نظر آئیں گے اور ایک دوسرے کی برائیاں ہوتی نظر آئیں گی. میں امید کرتا ہوں کہ جن خیالات کا اظہار زاہد نیازی صاحب کے لیے لوگ کر رہے ہیں یا جس محبت کے ساتھ لوگ ان کے ساتھ ملے ہیں، یہ ان کی توقعات پہ پورا اتریں گے. حقیقت میں اپنے سپنے اللہ تعالیٰ آپ کے دوستوں کو ہمت فریق دے کہ وہ آپ کی بھرپور مدد کریں اور آپ کو ثابت قدم رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب. ڈی سی کالونی کے رہائشی ہیں. ہم سب آج ڈی سی کالونی کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں. آنے والا وقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے آنے والے وقت کے لیے ہمیں وہ ڈور دے دی ہے، ہمیں وہ ڈیسیجن پاور دے دی ہے جو ہم نے فیصلہ کرنا ہے. وگرنہ 3 سال کے بعد دوستو پھر وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ کچھ انجوی راہوں کی اصل، کچھ انجوی راہوں کی اصل، کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوکی ظالم سن، کچھ شرموں مرندہ شوق بھی سی. کہیں ایسا فیصلہ نہ کر دینا کہ پھر 3 سال روتے ہمیں شوق تھا سو ہم نے غلط فیصلہ کیا. ٹھیک فیصلہ یہی ہے. جو میری ذاتی رائے ہے اور جو آنے والے مقررین فرما رہے ہیں، جو آج کا جو پنڈال ہے خوبصورت پنڈال، ایک مختصر وقت کے ٹائم پہ، مختصر وقت پہ کال پہ آپ سب اگر آئے ہیں، یقیناً زاہد نیازی اس قابل شخص ہے کہ اس کو ووٹ دیا جائے یا اس کو سپورٹ کیا جائے یا اس شخص کا چناؤ کیا جائے. اس لیے تمامی احباب سے گزارش ہے، ابھی وقت ہے تو فیصلے کو انتہائی مثبت انداز میں کریں. تو مثبت انداز یہی ہے، آپ نے ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کی بہتری کے لیے فیصلہ کرنا ہے. اب میں اس پروگرام کے دلہا جو ان پروگرام کے منتظمین اعلیٰ ہیں جناب زاہد نیازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب ڈائس پہ تشریف لائیں. اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پہ. میں اس پنڈال میں بیٹھے تمام معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شارٹ ٹائم پر وہ یہاں پر آئے اور ہمارے اس پروگرام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی. میں اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں طاہر فاروق چیمہ صاحب اور ان کے تمام گروپ کو کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے یہ عزت دی، مجھے اپنے ووٹ کا حقدار سمجھا کہ میں ان کی نمائندگی کر سکوں. تو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اپنے تمام دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہے ڈی سی کالونی کے جو حالات ہیں. اب ہمارے پاس وہ ٹائم آن پہنچا ہے کہ جس وقت ہم لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم لوگ اچھا فیصلہ کریں گے
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی آگے اچھا ہی آئے گا. جیسا میرے پہ اعتماد کیا گیا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا خلوص نیت سے کہ اس ڈی سی کالونی کو اس کا جو امیج گراف گرا ہوا تھا, اس کے جو معاملات ہیں کنٹونمنٹ بورڈ سے ریلیٹڈ, اندر کے جو معاملات ہیں سیکیورٹی کے, ڈیولپمنٹ کے, ہارٹیکلچرز کے, ان سب کو نیک نیتی سے سر انجام دیں. اور جیسا کہ یہاں پہ ہمارے بزرگ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر کرپشن کریں گے تو ان کو پکڑنا چاہیے. میں آپ سب لوگوں کو اپنے آپ کو آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اگر کوئی میرے سے شکایت ہو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آفس آپ کا یہاں پہ موجود ہے, وہیں پہ اگر اللہ پاک نے عزت دی تو ہم بیٹھے ہوں گے, آپ لوگ آگے ہمیں پکڑ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی بندے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سب لوگوں سے اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے عزت دی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھرپور خدمت کریں گے سوسائٹی کی. ونس اگین میں سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی چاہت اور محبت سے آئے ہیں. ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, ڈیمانڈ میری آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس میں ایک دفعہ ضرور آؤں گا چائے کا کپ پینے کے لیے, اور آپ سے ریکویسٹ اس وقت یہ کی جائے گی کہ اپنے دوستوں کو نیک نیتی سے ووٹ کاسٹ کروائیں. رائٹ پلیس پہ رائٹ مین کو اگر آپ پروموٹ کریں گے تو اس کا رزلٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. تو ابھی دعائے خیر انشاءاللہ کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے طاہر صاحب نے کھانے کا اچھا انتظام کیا ہے تو کھانا کھائیں, پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے اسی معاملات میں 1-to-1 ملاقات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم. آج کی ہماری اس تقریب کو چار چاند لگانے کے لیے میڈیا حضرات جو ہمارے پاس تشریف لائے, جناب سردار طاہر صاحب, جناب کاوش بیگ صاحب, جناب حافظ عمران صاحب, جناب قاسم کھوکر صاحب, جناب زہید صاحب, رضوان صاحب, عارف صاحب, جناب ملک یوسف صاحب اور دیگر اگر کسی دوست کا میرے پاس نام نہیں پہنچ سکا تو میں تمام کو خوش آمدید کہتے ہوئے تمام کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ آئے, آپ نے آج کی اس تقریب کو چار چاند لگا دیے. تو اب میں پروگرام کے آخر میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا. نیازی صاحب پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ دعا کے بعد کھانا ہے, مگر اس سے پہلے میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا لیس الانسان الا ما سعی, انسان جتنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اتنا عطا کیا جاتا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے, جتنی کوشش کریں گے اللہ پاک کی طرف سے آپ پہ اتنی عنایتیں ہوں گی. سو آپ کی کوشش یہ رکنی نہیں چاہیے, آپ کی کوشش معدوم نہیں ہونی چاہیے. کوشش آپ نے کرنی ہے, برکت میرا اللہ ڈالے گا اس میں, آپ کی کوشش میں کامیابیاں میرا اللہ دے گا. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنی محنت کرنی ہے. آج ڈی سی کالونی کے رہائشی کے لیے محنت کرنی ہے. تو میں آخر میں دعائے خیر کے لیے جناب جہانگیر مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب مائک پہ تشریف لائیں اور خیر و برکت کے لیے اللہ کے حضور ہماری گزارشات پیش کریں اور دعائے خیر فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. یا رب العزت نسألک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. سال میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد اجمعین.